नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह दो जहां सरवर कायनात इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इरशाद बारी ताला है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। रबीउल अव्वल की फ़जीलत वैसी ही है जैसे कि रमज़ानुल मुबारक की। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक का महीना बाकी महीनों से मुनफरिद हैसियत रखता है, इसी तरह रबीउल अव्वल का महीना भी बाकी महीनों से मुनफरिद है। और वो क्यों मुनफरिद है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम नाजिल हुआ और माह रबीउल अव्वल में साहिब कुरान तशरीफ़ लाए। उसमें कुरान आया तो इसमें कुरान वाले तशरीफ़ लाए। हकीकी तो अगर देखें मुसलमानों की तो यही है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। अगर वो महबूब तशरीफ़ ना लाते तो रमज़ान, कुरान, ईमान, ग़र्ज़ ये कि कोई भी चीज़ ना मिलती। फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तुम्हारे पास तुम में से एक रसूल तशरीफ़ लाए। अगर वो हम में से तशरीफ़ ना लाते तो हम कभी फैज़ हासिल नहीं कर सकते थे। बेशक तुम में से नफीस तरीन और बेहतरीन जमात से तशरीफ़ लाए। तमाम दुनिया अरब में अफजल, अरब में कुरैश अफजल और कुरैश में बनु हाशिम अफजल। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी जो हैं वो बनु हाशिम में पैदा हुए। वो जिस महीने में तशरीफ़ लाए वो महीना अफजल। जो किताब लाए वो किताब सब किताबों से अफजल। जो दीन लाए वो तमाम दीनों से अफजल। जिस शहर में आए वो तमाम शहरों से अफजल और जिस ज़माने में आए वो तमाम ज़मानों से अफजल। आपके सहाबाए कराम कायनात से अफजल, उनकी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल, उनका कानून कानून इलाही, उनका कलाम कलाम इलाही। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपको पर कुर्बान हो जाए, अगर हम यानी क़यामत वाले दिन आपको तलाश करें तो आप कहाँ होंगे? तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मकाम तलाश करना। एक तो जहाँ मेरी उम्मत के अमल तोले जा रहे होंगे तो मैं पास खड़ा हूँगा, और अगर वहाँ ना हूँ तो सहाबी ने अर्ज़ किया, यानी कि अगर आप हमें वहाँ ना मिले तो फिर मैं कहाँ देखूँ? तो प्यारे नबी ने फरमाया, तो फिर हौज़े कौसर पर ढूंढना। मैं अपनी उम्मत जो प्यासी होगी उसको आबे कौसर के जाम पिलाता हूँगा। सुभान अल्लाह। फिर सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें वहाँ भी ना मिले? तो आपने फरमाया कि मुझे फिर पुल सरात पर खड़ा देखना। जिब्राइल के पर बिछे होंगे और मैं दुआ करता हूँगा, रब्बि सल्लिम उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामी से हमकरार फरमा। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, बरकत, शफ़क़त, क्यों वो हर लम्हे हमारे साथ हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने सब अशिया से पहले किसको पैदा किया? तो मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह ताला ने सब चीज़ों से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। क्या बात है मेरे अल्लाह की कि अल्लाह ने सबसे पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। आपने फरमाया कि ए जाबिर, अल्लाह ताला ने सब चीज़ों से पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। फिर वो नूर जो था वो कुदरत इलाही से जहाँ अल्लाह को मंजूर था सैर करता रहा। उस वक्त ना लौह थी, ना कलम था, ना जन्नत थी, ना दोज़ख थी, ना फरिश्ते थे, ना आसमान था, न चाँद था, न सूरज था, न ज़मीन थी, न आसमान थी, न मिट्टी था, न पानी था। ग़ज़ ये कि किसी भी चीज़ का यानी वजूद नहीं था जब मेरे प्यारे अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा फरमाया। जब अल्लाह ने बाकी मखलूक को पैदा करना चाहा तो इस नूर के 4 हिस्से किए। एक हिस्से से कलम,
دوسرے سے لوح محفوظ اور تیسرے سے عرش اور چوتھے سے باقی سب چیزیں پیدا فرمائیں۔ اور جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا وقت آیا، جب نور کے ظاہر ہونے کا وقت آیا، تو کیا ہو رہا تھا کہ رات کا وقت تھا، صبح آ رہی تھی، پیر کا دن تھا، اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مختصر جماعت کو آسمان سے اترتے دیکھا جن کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ یہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ان کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ اس جماعت نے ایک جھنڈا میرے گھر کے سین میں گاڑ دیا، ایک کعبے کی چھت پر اور ایک بیت المقدس پر کھڑا کر دیا۔ اس سہانی رات میں آسمان کے ستارے قریب آ رہے تھے۔ ان ستاروں کی روشنی نے تمام دنیا کو نور سے بھر دیا۔ بی بی آمنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل رہے تھے۔ میں گھر میں اکیلی تھی، عبد المطلب کعبہ کا طواف کرنے گئے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے سفید پرندے کے بازو کو دیکھا جو میرے دل پر مل رہا تھا۔ اس کے اثر سے میری بے چینی جو تھی وہ زائل ہو گئی۔ بعد میں نے جب غور سے دیکھا تو میرے سامنے جو تھا وہ شربت کا ایک پیالہ ہے، اس کا رنگ بالکل سفید تھا۔ میں اسے دودھ سمجھ کر پی گئی، اور وہ جو تھا وہ شہد سے بھی زیادہ شیریں تھا۔ سبحان اللہ! یہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے۔ پھر میرے پاس بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ پھر میرے پاس چند عورتیں آئیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بولی میں مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں۔ دوسری بولی کہ آسیہ فرعون کی بیوی ہوں۔ تیسری نے کہا میں ہاجرہ ہوں۔ باقی سب حوریں ہیں، ہم سب آپ کی خدمت کے لیے آئی ہیں۔ پھر اچانک سے ایک آواز آئی جس سے میں پریشان ہو گئی۔ دیکھا تو ایک سفید ریشم کی چادر جو تھی وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹک گئی۔ ایک پکارنے والے نے کہا کہ اس کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا لو۔ آسمان سے حوریں اتر رہی تھیں جن کے ہاتھوں میں سفید آفتابیں تھے۔ پھر اچانک سے بادل کا جو تھا نا ایک ٹکڑا جس میں سبز رنگ کی چڑیاں جو تھی جن کی چونچیں یاقوت کی مانی تھی سرخ نظر آئیں۔ اب بی بی آمنہ فرماتی ہیں یہ دیکھ کر میرا بدن پسینے پسینے ہو گیا۔ جو قطرہ ٹپکتا تھا اس سے کستوری کی جو خوشبو تھی نا وہ آتی تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ مشرق اور مغرب، زمین آسمان ایک دم جو تھے وہ روشن ہو گئی، حتیٰ کہ شام کے محلات اور بصرہ کے اونٹوں کی جو گردنیں تھیں نظر آنے لگی۔ اس نور کا منبع میرا وجود تھا۔ اطراف عالم میں اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بے شک آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ کیا بات ہے میرے اللہ کی، کیا بات ہے میرے پیارے نبی کی کہ اللہ پاک نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو ہم سب کے محبوب ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ سے پہلے جو تھے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کے دادا نے آپ کے نام رکھا، اور وہ اپنی آنکھوں سے آپ کو جدا نہیں کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے آپ کے دادا آپ کو۔ اور جب آپ کے دادا کی وفات ہوئی، ماما کی وفات ہوئی، بی بی آمنہ کی وفات ہوئی، تو اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ لوگوں نے سمجھا کہ ابو طالب جو زیادہ اولاد والے ہیں، ان کے زیادہ بچے تھے نا، تو وہ سمجھے کہ شاید زیادہ اولاد والے ہیں تو ان کے لیے یہ مشکل ہو جائے گی۔ لیکن وہ لوگ کہتے تھے، جو عرب کے اس وقت کے لوگ تھے، کہ یتیم عبداللہ کی نگرانی کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طالب کے دل میں وہ محبت پیدا کر دی جو انہیں اپنے بچوں سے بھی زیادہ ہمارے پیارے نبی سے تھی۔ اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ جب قریش کے لوگ، جب آپ بڑے ہو گئے اور قریش کے لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے کہ جتنی جو یہ چاہتے ہیں وہ کر لیں، لیکن اللہ کی تبلیغ سے باز آ جائیں، تو بھی اس وقت بھی حضرت ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا۔ تو اس وقت کے رواج کے مطابق یہ تھا کہ وہ جو لوگ تھے، اب واپس اسی طرف آتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور جب آپ کے دادا کی وفات ہو گئی، اور اس وقت کے رواج کے مطابق جب آپ کی پیدائش ہو گئی، تو جو عرب کے لوگ تھے نا، وہ اپنے بچوں کی صحت کے لیے اور عربی کو خاص طور پر عربی لغت کے لیے وہ
اس کے رواج کے مطابق جو تھیں وہ اس میں صحرا میں لوگوں میں بھیجتے تھے، دائیں جو تھیں وہ پالتی تھیں۔ تو عرب کے رواج کے مطابق آپ کو بنی سعد کی جو دائیاں تھیں مکہ تشریف لائیں جب، تو ان میں سے ایک حلیمہ سعدیہ بھی تھیں، لیکن ان کی جو سواری تھی وہ بہت کمزور تھی، اس لیے وہ پیچھے رہ گئیں۔ جب وہ پہنچی تو امیر لوگوں کے جو سب بچے تھے نا وہ تقسیم ہو چکے تھے سارے۔ جو بھی چاہتا ہے، اگر ہم اس چیز کو بھی ریئلائز کریں، وہ یہ چیز چاہیں گے نا کہ ہم امیر لوگوں کے بچوں کو، تاکہ ہمیں فیس زیادہ ملے یا ہمیں زیادہ اجر ملے، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، وہ سارے بچے جو تھے تقسیم ہو چکے تھے۔ حلیمہ سعدیہ جو تھیں ان کی ایک تو اونٹنی کمزور تھی، دوسرے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ در یتیم تھے، تو اس کی آنکھوں میں جو تھے آنسو آئے کہ میں تو مایوس چلی جاؤں گی، میرے پاس تو نہیں ہوگا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، تو غیب سے آواز آئی کہ اے حلیمہ غم نہ کر، آج تیری گود میں سب سے بڑی دولت آ رہی ہے۔ حلیمہ آج تیری قسمت پر حوریں رشک کریں گی۔ واہ سبحان اللہ۔ اور جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر اپنی اونٹنی پر بیٹھیں، تو وہی اونٹنی جو سب سے آخر میں تھی وہ سب سے آگے چل پڑی، سب سے تیز ہو گئی، جو ملنے کا نام نہیں لیتی تھی، جو ہلنے کمزوری کی وجہ سے زیادہ چل نہیں سکتی تھی، اب اس کی حالت یہ تھی کہ حلیمہ روکتی ہے تو رکنے کا نام نہیں لیتی۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا کیا اندازہ تھا کہ حضرت حلیمہ کی جو بکریاں تھیں ان کا دودھ نہیں آتا تھا، وہ اتنی کمزور تھیں، لیکن جب کیا شان ہے میرے پیارے نبی کی، سبحان اللہ، کہ جب آپ تشریف لے کر گئے، جب آپ داخل ہوئے تو بکریوں کا دودھ جو تھا وہ اتنا زیادہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ رات ہو چکی تھی تو اچانک اندھیرے آہستہ آہستہ جو تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت حلیمہ نے ایک عجیب منظر دیکھا، چاند نکل آیا تھا، ستارے چھپتے نظر آتے۔ آپ نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنگوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ جس طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ اٹھتا، چاند بھی ادھر ہی پھر جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یعنی کہ آپ جس طرف انگلی کرتے وہ چاند اسی طرف پہنچ جاتا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت حلیمہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر آب زمزم پینے آئیں، واپس آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا، تلاش کرتے کرتے عاجز آئیں کہ کعبہ شریف میں آئیں تو تمام بت جو تھے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی سجدے میں گر گئے۔ حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی تو ایک آواز آئی کہ حلیمہ کائنات اس میں گم ہو سکتی ہے مگر وہ گم نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے پیارے نبی کی، جو دو جہاں کے لیے سردار کائنات، رحمت للعالمین، وجہ کائنات، جو میرے اور آپ کے محبوب، ہمارے جان آپ پہ قربان، اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ ماہ ربیع الاول برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش کو انشاءاللہ پورا فرمائیں گے۔ صرف درود پاک پڑھتے رہیں۔ اور آپ کو سب سے اچھی بات بتاؤں کہ آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو کیا ایک چھوٹا سا عمل کریں، روزانہ 100 ٹائمز، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ محبت سے، عقیدت سے، جذبے سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ خود بھی اور اپنی فیملی کو بھی، اپنے فرینڈز کو بھی، اپنے ملنے والوں کو بھی اپنے پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے کی لیے دعا کریں اور ان سے کہیں
انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہر وہ بھلائی عطا فرمائیں جس کی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور ہمیں ہر اس برائی سے، ہر اس گناہ سے، ہر اس شر سے بچائیں جس کی میرے پیارے نبی نے دعا فرمائی۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔